अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली मौला रहमानी। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पीके। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो टूरिज़म के ऊपर है। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे राइट साइड पे तारिक महमूद कुरैशी साहब, सोशल एक्टिविस्ट, सदर ग्रेजुएट यूनाइटेड मूवमेंट और मेंबर होटल एसोसिएशन चिलास और मैनेजमेंट डायरेक्टर रॉयल सिटी होटल चिलास। और हमारे लेफ़्ट साइड में हसन राज, असिस्टेंट टू डिप्टी कमिश्नर दियामर मौजूद हैं। तो मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं अपने स्टूडियो में। आज आपने हमें अपने कीमती जो वक्त निकाल के हमें दे दिया। तो हसन साहब, आप ये हमें बताएं कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है लोकल डिस्ट्रिक्ट दियामर की, उन्होंने टूरिज़म के बारे में क्या क्या काम किया और क्या क्या फैसिलिटीज़ पैदा की? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें यहाँ बुलाया। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस साल टूरिज़म के ऊपर बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बिलखसूस जो है कि टूरिज़म को एक डिजिटलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें हमने टूरिज़म ऐप को लॉन्च किया। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने अल्तमिश जंजुआ साहब के थ्रू उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। तो उसके मुताबिक हमने जितने भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ थे एक्सप्लोर किए, उसको हमने रजिस्टर किए, होटल्स है, कार्स है, ताकि हम टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। और देगर हमने सिटी ब्यूटिफिकेशन और हमने जितने भी जो एरियाज़ थे, साइट्स थे, इनको थ्रू साइन बोर्ड्स के ज़रिए टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ देने की एक कोशिश की। ये गवर्नमेंट के हद तक रहा है। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि गवर्नमेंट मज़ीद इसके ऊपर बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेगी। दूसरा हसन साहब, आप ये भी हमें बताएं कि आपने जो गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप तक के जो आम जो यहाँ टूरिज़म है, टूरिस्ट यहाँ नीचे से आने वाले वो और दूसरे यहाँ मुकामी लोग वहाँ तक कैसे रसाई हासिल? जी बिल्कुल, वो सिंपल ये है कि उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो प्ले स्टोर दोनों वर्जन में मौजूद है, एंड्रॉइड में भी है, iOS के लिए भी है, जो आईफोन वगैरह रिलेटेड जो जदीद टेक्नोलॉजी उनके लिए भी मौजूद है। तो वो सिंपल वहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ जाकर साइट सेलेक्ट। अब फॉर इंस्टेंस आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं कि दारुल मनीन जाना चाह रहे हैं या तांगीर जाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल उस जगह का नाम, लोकेशन इंटर करें, सीधे आपको उस जगह की डिस्टेंस है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे अपडेटेड है। हम उसमें जब कोई बंदा उसको जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसमें किसी किस्म का नंबर ऐड करना है या कोई इस तरह की कोई है? आपकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है उसमें। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप रसाई हासिल करेंगे तो GB की तमाम जो अट्रैक्शन साइट्स है, होटल्स है, कार्स फैसिलिटी, वो सारे उसमें मौजूद हैं। तो उसके ज़रिए टूरिस्ट को मेरे ख्याल से कि बहुत ईजी, एक बहुत आसानी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि वो बगैर गाइडेंस से आप पूरे जी ट्रेवल कर सकते हैं। आई बिलीव तारिक कुरैशी साहब, आप ये बताएं, गवर्नमेंट ने जिस तरह जो ऐप बनाया है, उस ऐप के थ्रू लोग कैसे वहाँ तक रसाई हासिल करेंगे? और वो जो लोग हैं यहाँ पर जो आएंगे, यहाँ पर टूरिस्ट बाहर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, तो वहाँ तक वो कैसे रसाई करेंगे? और उस ऐप के थ्रू आपकी जो होटल इंडस्ट्री है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। और किसी भी इलाके में टूरिज़म का खासकर सहाफ़त का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या किसी भी चीज़ को उजागर करने के लिए। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि जो ऐप है उससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे टूरिज़म को यहाँ से इस ऐप के थ्रू मज़ीद प्रमोट किया जाएगा, तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐप जो है वो लॉन्च किया जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस को ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ की कमी रही है कि लोगों को इस ऐप के हवाले से अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि ऐसा ऐप भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगह उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये एक कमी है, इसको गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इस बारे में गवर्नमेंट इस ऐप के थ्रू जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके थ्रू इसकी मज़ीद प्रमोशन करना चाहिए। हकीकतन मुझे भी इस बारे में इल्म नहीं था कि इस तरह का ऐप है कि बनाया है, मैंने सुना था। ये गवर्नमेंट की तरफ से कमी है कि इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको प्रमोट करो ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और दूसरा चीज़ ये है कि इस ऐप से टूरिज़म पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा।
تو ظاہر ہے یہ جب یہ لوگ اس کو یوز کریں گے، لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی ہوگی، تو ہر بندہ جب اس کو یوز کرے گا تو مختلف ڈیسٹینیشن کے حوالے سے پتہ چلے گا. یہاں پر خاص کر ہمارا ضلع دیامر میں جو بھی ٹورسٹ آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے، بس رات گزارنا ہے، نکل جانا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت ویلیز ہیں، خاص کر داریل، تانگیر، آپ کے پاس کھنباری ہے، یہاں پر ننگا پربت، بابسر ہے، مختلف اس طرح کے پوائنٹس ہیں. اس کو ایکسپلور اس ایپ کے تھرو ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس ایپ میں سب کچھ اویلیبل ہے، اس کے تھرو ایکسپلور لیکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ شارٹ فال یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو اس ایپ کے حوالے سے آگاہی کرنا چاہیے. بالکل درست بات ہے. جب یہ ایپ صحیح یوز ہوگا، ہوٹل انڈسٹری یہاں سے بوسٹ کرے گی، ہوٹل انڈسٹری میں بوم آئے گا، ٹورزم میں بوم آئے گا، ٹورزم انفلیکس جب بڑھے گا یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا. دوسرا میرا جو کوشچن ہے طارق قریشی پاس صاحب آپ سے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے تو سی ایم صاحب ورسز چیف سیکریٹری نے ایک زبردست انیشیٹو لیا. یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں ہمارا جو قلعہ تھا کہ اس کو ایک میوزیم بنایا جائے جس طرح اس کی تاریخ ہے. تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اس قلعے کے بارے میں ان کو اتنی آگاہی نہیں، ان کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں. خاص کر جو ابھی نیو جنریشن ہے وہ کافی فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو قلعہ ہے اس کو میوزیم کی شکل میں دوبارہ بحال کیا جائے. اس کے بارے میں باقاعدہ کیبنٹ سے اس کی منظوری ملی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کی یہ قلعے کی کیا تاریخ رہی ہے اور یہ قلعے کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ قلعے کے حوالے سے لوگوں کو پتہ ہو کہ اس قلعے کی ہسٹری کیا ہے. بالکل. تو ایک چھوٹی سی میں اس کی ہسٹری دوں گا، باقی ایک لمبی اس کی ہسٹری ہے. وہ یہ ہے کہ 1852 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے اپنے فوج یہاں بھیجی اور اپنے نمائندے یہاں بھیج کر اس یہاں چلاس پر جو ہے حملہ اور ہوا. تو اس وقت یہاں کے چلاس کے جو ایلین چلاس ہیں، لوکل یہاں کے جو باسی ہیں، وہ قلعہ بند ہو گئے اور قلعے کے اندر محصور ہو گئے. اور انہوں نے پھر پتھروں اور ڈنڈوں کی مدد سے مہاراجہ گلاب سنگھ کی فوج کا مقابلہ کیا. پھر جب وہ پسپا ہوئے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ باہر سے قلعے کی جو واٹر سپلائی ہے اس کو بند کر دیا. جب 3 دن تک قلعے کے اندر جو محصور جو ایلیان چلاس ہیں وہ پھر پیاس لگی تو پھر انہوں نے قلعے کے دروازہ کھول دیا اور اسی طرح مہاراجہ گلاب سنگھ نے قلعے کے اوپر قبضہ کر دیا. پھر وقتاً فوقتاً اس قلعے کے اوپر حملے ہوتے رہے. پھر اس کے بعد کوہستان سے لوگ آئے، داریل، تانگیر، چلاس، پورے ڈسٹرکٹ دیامر سے لوگ جمع ہو کے مختلف لشکروں کی شکل میں حملے کرتے رہے. پھر اس میں 1893 میں رابرٹسن نے آگے دوبارہ حملہ کیا. حملہ کر کے اس سے پہلے میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ طارق قریشی صاحب 1856 کو اس قلعے کو مسمار کیا گیا. یہاں کی جو مقامی کمیونٹی تھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر کے ڈوگرا جو فوج تھی ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے الحاق کیا. تو مسمار کرنے کے بعد پھر اس کو میرے خیال سے دوبارہ اس کو بنایا ہے 92 to 93. اب جو یہ قلعہ ہے وہی شیپ میں موجود ہے یا اس کے اندر کچھ رد بدل کیا گیا؟ جی بالکل، یہ 1893-94 میں دوبارہ اس قلعے کو سرنو تعمیر کیا گیا. اور اب یہ جو موجودہ جو شکل ہے قلعے کی یہ وہی ہے جو 1892 اور 93 میں تعمیر کی گئی. یہ موجودہ جو حالت ہے. اس کے بعد پھر جی بی اسکوٹ کا یہاں پر قبضہ تھا. پھر جی بی اسکوٹ 1971 کی جنگ کے بعد جی بی اسکوٹ یہاں سے بونجی شفٹ ہو گئی تو اس قلعے کو خالی کیا. پھر عارضی طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس قلعے کو پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا اور موجودہ اس وقت جو ہے یہ قلعہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے. دوسرا حسن صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے لوکل، تو ڈی سی صاحب نے اس قلعے کے بارے میں کیا ابھی تک انیشیٹو لی گئی؟ کیا اس طرح کی کچھ ورک ہو رہا ہے یا نہیں؟ ویسے سوشل میڈیا کی حد تک یہ خبر چل رہی ہے. نہیں، اس کے اوپر کیبنٹ سے باقاعدہ طور پر میوزیم کے لیے منظوری دی گئی. لاسٹ ٹائم سی ایم صاحب کی ایک لیٹر آیا تھا، ہم نے ادھر وابڈا آفس بھیجے ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی یہ جو راک کارونگ راکس ہیں اس کو شفٹ کر کے باقاعدہ اس کے ایک میوزیم کی شکل دینے جا رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ اس میں ٹائم تو ظاہر بات لگتا ہے لیکن بہت جلد کر. دوسرا میرا آپ سے یہ کوشچن ہے حسن صاحب کہ تقریباً 2-3 دن سے سوشل میڈیا کے اندر یہ خبر گردش کر رہی ہے کچھ جو راکس ہیں یہاں سے وہ کاٹ کے ٹرک کے ذریعے نیچے لے جا رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ کو کوئی خبر نہیں ہے؟ تو وہ ہمارے بڑی قیمتی اثاثے ہیں. یہ ہمارے تہمت کرا گئی ہے
وہ اس بندے کی دوبارہ کانٹریڈکٹری اس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ اس نے کہا کہ منظرے کی کہیں جگہ پر میں نے دیکھا تھا، لیکن دیامر کی جو راکس ہیں وہ ایسی ہی ہے، تو شاید وہ کسی اور ایریا سے لیے ہو، لیکن یہ جو ہمارے دیامر کی راکس ہیں وہ شفٹ ہونے ہیں بہت جلد۔ مطلب یہاں سے کسی قسم کا پتھر نہیں کاٹا ہے؟ ایسی کوئی ایسی جو ہے ہمارے پاس فٹنس نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ بالکل۔ تو دوسرا طارق صاحب، اب گورنمنٹ جس طرح یہاں ٹورزم کو پھیلانے کے لیے مزید کام کر رہی ہے، کیا جو یہاں ڈسٹرکٹ دیامر کی جو لوکل ہوٹل انڈسٹری وہ ان کے کام سے مطمئن ہے؟ جی کافی کام تو انیشیٹوز گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ہیں اور کچھ لیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ چلاس شہر کے اندر بیوٹیفیکیشن کا کام بہت اچھا ایک انیشیٹو تھا گلگت بلتستان گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور پارکس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ اب بھی ناکافی ہے۔ مزید گورنمنٹ کو کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل راک کارونگز ہیں، ٹھیک ہے، وابڈا کا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں میوزیم بنا کر چلاس قلعے کے اندر راک کارونگز کو اوپن ایئر میوزیم میں رکھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ پوائنٹس یہاں پر ہونے چاہیے۔ اگر باہر سے کوئی سیاح آئے تو اس کے پاس چلاس شہر کے اندر رہنے کا کوئی ریزن اس کے پاس موجود ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ڈسٹرکٹ دیامر ڈی سی جناب فیاض، کیا نام ہے، فیاض احمد صاحب کو ہم کریڈٹ نہ دیں تو یہ سراست زیادتی ہوگی۔ انہوں نے مختلف ایریاز کے اندر حسن صاحب کے ذریعے سے مختلف بورڈ سے لگایا، اور خاص کر انہیں خود ہی اپنے ہاتھوں سے افتتاح کیا، اور جو ہمارے باوسر کی جو ایک پرانی ٹریک تھی، اس کی بہت اگر تاریخ پہ جائے تو میرے خیال سے برٹش دور سے پہلے بھی یہ جو باوسری اپنی اہمیت رکھتی ہے، تو انہوں نے اس کو افتتاح کیا، اور اس کے بعد یہاں پر جو چلاس کے اندر مختلف جو پارکس ہیں اس کو وہ مزید فنکشنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یقیناً یہ بھی تو یہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے ایک اچھی بات ہے نا؟ جی بالکل اچھی بات ہے، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ انیشیٹوز ڈپٹی کمشنر فیاض صاحب نے لیے ہیں، وہ ایک بڑا ویژنری بندہ ہے، جس نے سابقہ اپنے دور میں ہنزہ کے اندر بہت ٹورزم کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہنزہ والے ابھی بھی ان کے اس ویژن کو ابھی بھی اسلام پیش کرتے ہیں، اور ابھی بھی وہ ان کے معترف ہے، تو ویژنری بندہ ہے۔ یہاں پر بھی وہ انیشیٹیوز لے رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنگل پرسن کے انیشیٹیو سے کچھ نہیں ہونا۔ آج تک تمام ادارے، خاص کر ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، وابڈا ہے، اور جتنے بھی اس سے منسلک جو ادارے ہیں ان کو سر جوڑنے پڑیں گے، اور اس ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا۔ آپ کا جو یہاں جو کیا ہے ہوٹل انڈسٹری جو کمیونٹی ہے، وہ آپ نے اس حوالے سے کہیں ڈی سی صاحب سے کوئی ملاقات کیا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ویلکم کر رہے ہیں، جو مزید آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اس طرح کوئی ہم نے سجیشن دے دی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ان سے اس حوالے سے ملاقات بھی کریں گے، اپنے جو سجیشنز ہیں اپنی تجربے سے، کیونکہ ہم ہوٹل انڈسٹری سے منسلک ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو سیاح یہاں پر آتے ہیں ان کی کیا مسائل ہیں، وہ کس طرح کا چلاس چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس ہیں ایکسپیرینس اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم جلد ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، ان کو اس حوالے سے آگاہ بھی کریں گے کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، مزید یہاں کی جو انتظامیہ ان کو کیا کرنا چاہے، اور کیا مزید ٹورزم کے بارے اوپر کیا کام کرنا چاہے، اور جو انہوں نے کیا کام کیا اس میں کیا کمی ہے، اس کو ضرور آپ فیڈ بیک دیجیے، اور اس پہ ضرور آپ کمنٹس کریں، تاکہ گورنمنٹ مزید جو ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر جو ٹورزم ہے وہ اس کو ایکسپلور کر سکیں، اور جو ان سے نہیں ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمیشہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر جو پازیٹیو جو پیغام ہے اس کو زیادہ پھیلائیں، نیگیٹو جو پیغام ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ڈسٹرکٹ دیامر کی مستقبل ہے، یہ گلگت بلتستان کی مستقبل ہے، اور یہ پورا پاکستان کا مستقبل ہے۔